हवेली के वसीअ और इस लॉन्च में नीम अंधेरा सा माहौल था। बुलंदो बाला दीवारों पर लगे शाही तर्ज के फानूसों की मध्यम रोशनी अंदर फैली हुई थी और कालीन से ढके फर्श पर रखे महंगे फर्नीचर पर बैठा वो नौजवान बेनियाजी से अपने मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। आंखों में एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे दुनिया के किसी झंझट से उसका कोई लेना देना ना हो। दीवार पर नस्ब पुरानी घड़ी अपने मखसूस टिक टिक से वक्त के गुजरने की गवाही दे रही थी, लेकिन अमाद की तवज्जो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर थी, जहां गालिबन वो के वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक दरवाजे से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। वो भी सर उठाकर देखने का इरादा ही कर रहा था कि रहीम अली शाह की लॉन्च में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर उम्र के आसार वाज़िया थे, लेकिन आंखों में आज भी वही बर्क बाकी थी जो कारोबारी दुनिया को ज़ेर कर चुकी थी। सफ़ेद कुर्ते में मलबूस वो सीधे उसके करीब आकर बैठ गए। रहीम अली शाह ने गहरी सांस लेकर अपने बेटे को देखा, जो एक लम्हे को रुका, उनकी तरफ देखा, फिर बेपरवाही से नजरें हटाकर दोबारा मोबाइल में मगन हो गया। अमाद, उनकी आवाज़ गरिश्तार थी। कब तक यूं वक्त ज़ाया करते रहोगे? अमाद ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। पापा प्लीज मूड खराब ना करें, गेम का लेवल पूरा होने वाला है। गेम? उनकी आवाज में हैरत के साथ गुस्सा भी शामिल हो चुका था। तुम्हारी उम्र के लड़के आज कारोबार में नई तारीख कायम कर रहे हैं, नई सनतें कायम कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हो। अमाद ने बेनियाजी से शाने उचकाए, मोबाइल बंद किया और सीधा होकर बैठ गया। आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। जब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे काम की क्या जरूरत है? पैसा, गाड़ियां, घर, नौकर चाकर, सब कुछ तो है मेरे पास। और वैसे भी जदी पुश्ती हवेली है, जमीनें हैं। अगर आप ना भी दें तो भी मेरे नाम इतनी जायदाद है कि जिंदगी भर बैठकर खा सकता हूँ। वो असली लापरवाही से बोला था। रहीम अली शाह के गुस्से चेहरे की लाली नुमाया हो गई थी। उन्होंने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहा, बैठकर खाने से कुएं भी सूख जाते हैं अमाद। मेहनत ना हो, काम ना हो तो जमीन भी बांझ हो जाती है। ये सब जो तुम्हारे पास है हमने खून पसीना एक करके बनाया है। तुम्हें वुरसे में मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बर्बाद कर दो। अमाद ने थोड़ा सा झुककर कहा, आपने बनाया, आपकी मेहनत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अब ये सब मेरा है, और अगर मैं चाहूँ कि बस सुकून से जिंदगी गुजारूं तो ये मेरा हक है। वो असली ढीठ भी था। ये सुकून नहीं, सुस्ती है। वो धार कर बोले, जिंदगी की असल कदर तब होती है जब इंसान खुद कुछ बनाता है। तुम्हारे अंदर जो सलाहियत है, अगर तुम उसे पहचान लो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन अफसोस, तुम अपनी कम अक्ली पर फख्र कर रहे हो। अमाद ने एक कटी हुई सी हंसी हंसी। बाबा, आप पुराने दौर की बातें करते हैं। आजकल तो जिंदगी इंजॉय करने का नाम है। स्ट्रेस लेने का क्या फायदा जब सब कुछ मिल जाए? रहीम अली शाह ने तलखी से उसे देखा। याद रखो, जो चीज़ मेहनत के बगैर मिलती है वो कभी इज्जत नहीं देती। एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी हो। अबाद ने कुछ कहे बगैर मोबाइल दोबारा हाथ में लिया और लापरवाही से उठकर बाहर निकल गया। दरवाजे से निकलते वक्त उसके चेहरे पर एक बेपरवाह सा तासुर था। वैसा ही था, और उसको ऐसा बनाने में हाथ भी उन्हीं का था। लेकिन अब लापरवाही हो चुकी थी और इसको सुधारना अब नहायत मुश्किल तरीन अमल था। जिंदगी में कुछ लोग हालात से लापरवाह थे तो कुछ हालात के हाथों मजबूर। छोटे से साफ सुथरे कमरे में सुबह की किरणें खिड़की के पर्दे से झांकती हुई अंदर आ रही थी। दीवार पर लगा घड़ियाल 7 बजा रहा था और कमरे में एक अजीब सी भाग दौड़ का समा था। मिनाहिल अलमारी के सामने खड़ी, एक हाथ में दुपट्टा थामे दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी बाल बांध रही थी। कभी ब्रश गिरता, कभी पिन कहीं लुढ़क जाती और वो झुंझलाकर जेरे लब कुछ बोलती, लेकिन फिर भी तैयारी में लगी रहती। आईने के सामने उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन थी, जैसे वक्त की कमी उसे अंदर से बेचैन कर रही हो। वो देखने में बला की हसीन थी, खूबसूरती की आला मिसाल। खुदा ने उसे बहुत फुर्सत से संवारा था, लेकिन सादगी भी कमाल थी। एन उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और आयजा अंदर दाखिल हुई। वो भी अपनी बहन की तरह ही नहायत खूबसूरत थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें पराठा और अंडे के साथ चाय का कप रखा था। नाहिल, बैठो, नाश्ता करो जल्दी, आयजा ने उसके करीब आते ही कहा। नाहिल ने हैरत और थोड़े झुंझलाहट से पलट कर देखा। बाजी प्लीज रहने दें, बहुत देर हो चुकी है, मुझे रिक्शा भी पकड़ना है। अगर वहां जाकर सुनने को मिला कि वक्त पर नहीं आ सकी तो नौकरी के दिन क्या आएंगी? फिर बेवजह बेइज्जती महसूस होगी। आयजा ने बेनियाजी से उसकी बात सुनी और एक हाथ से उसे कंधे से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। जुबान चला रही हो?
खाली पेट इंटरव्यू में चकरा कर गिर गई तो जब छोटी थी तब भी ऐसे ही करती थी, सीधी कहीं की। पनाहे ने नाक सुखेड़ी। बाजी प्लीज समझने की कोशिश करें, 5 मिनट की भी देर हो गई तो वहां मौका हाथ से निकल जाएगा। कितने कैंडिडेट होंगे वहां, बस आप दुआ करना कि मेरी नौकरी लग जाए। आयशा ने नरमी से पराठा उसके हाथ में थमाया। मौका तब निकल जाएगा जब भूखी जाकर लड़खड़ा जाओगी। खाओ, मैं तुम्हें रिक्शे तक खुद छोड़ कर आती हूँ। नाहिल ने कुछ लम्हे के लिए जिद छोड़ी, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में डालने लगी। आयशा ने चाय का कप उसके होंठों से लगाया। पियो और अल्लाह का नाम लेकर जाओ। मुझे पता है तुम ये जॉब जरूर हासिल कर लोगी। आपको इतना यकीन है? नाहिल की आंखों में एक चमक उभरी। आयशा ने मुस्कुराते उसकी पेशानी चूमी। अपनी मेहनत पर मुझे भी इतना ही यकीन है जितना तुम पर। तो मेरी मेहनतों का जवाब हो, मेरा फख्र हो। माँ से ज्यादा तो वो अपनी बड़ी बहन के करीब थी। बिनाहिल की आंखें कुछ नम हो गईं, लेकिन वो जल्दी से सर झटक कर खड़ी हो गई। अच्छा, मुझे जाना है वरना आपकी बातें मुझे रुला देंगी। और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बैठकर आपके साथ आंसू बहाऊं, लेकिन शुक्रिया नाश्ते के लिए भी और वैसे खूबसूरत अल्फाजों के लिए भी, मुस्कुरा कर बोली थी। आयशा ने उसको बैग थमाया, दुपट्टा सीधा किया और दरवाजे तक उसके साथ आई। खुदा हाफिज, दिल से दुआ है कामयाब लौटो, आयशा ने प्यार से कहा। नाले ने दरवाजे की दहलीज पार करते हुए पलट कर देखा। आपकी दुआओं से बढ़कर मेरे पास कुछ नहीं, खुदा हाफिज। बाजी अम्मा के कमरे में जाना फिलहाल उसने मुनासिब नहीं समझा था और वो दवा लेकर सोती थी, इसलिए वो आयशा को भी खुदा हाफिज बोलकर निकल गई थी। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में आयशा की तनहा मुस्कुराहट बाकी रह गई, जैसे उसने अपने ख्वाब को नई उड़ान के लिए रवाना कर दिया हो। जिंदगी में अगर बहन भाई कामयाब हो जाएं तो सबसे ज़्यादा खुशी बड़ी बहन को होती है। सुबह की खामोश फिजा में अभी सूरज पूरी तरह निकला भी न था। हवेली के लॉन में शबनम की बूंदें घास पर चमक रही थीं और दूर कहीं किसी परिंदे की मध्यम चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मगर इस सुकून को एक रहीम अली शाह के कदमों की आवाज़ ने तोड़ा था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्से की लपक थी। वो सीधे अम्माद के कमरे की तरफ बढ़े, दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए खोला और अंदर दाखिल हो गए। कमरा नीम तारीख था, पर्दे अभी तक खींचे हुए थे और एसी की ठंडी हवा में लिपटा अमाद कंबल में मगन सो रहा था, जैसे दुनिया से बेखबर हो। कमरे की मेज पर कल रात की चिप्स के खाली पैकेट, कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन और बिखरी हुई चीजें पड़ी थी। एक बेतरतीब दुनिया जिसमें सिर्फ ऐश की परछाइयां दिखती थी। रहीम अली शाह ने एक पल को उसे तकते हुए गहरी सांस ली, फिर गुस्से से आगे बढ़कर अमाद को झिंझोड़ा। उठो अमाद, बस बहुत हो चुका है। मैं मज़ीद तुम्हारी ये लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बोले नहीं बल्कि धाड़े थे। अमाद ने करवट बदली, आंखें नीम वाकी और खुफकी से देखा। बाबा, क्या हो गया है आपको? सो रहा हूं मैं, कोई वक्त है जगाने का? वो भी उसके अंदाज में बोला था। नींद से उसे कोई जगाए उसे ये मंजूर कब था? रहीम अली शाह ने दांत भींचे और फिर उसे दोबारा झिंझोड़ा। तुम्हारा सोना जागना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बहुत कर ली तुमने अय्याशी और मैंने भी तुम्हारी बेइज्जती बहुत देख ली। अब तुम्हारे साथ सख्ती करनी ही पड़ेगी। मेरे बिजनेस पार्टनर्स के बच्चे कहाँ जाते हैं, जा रहे हैं, और मेरी खुद की औलाद नकम्मी सोती रहती है। अम्मा झुंझलाकर उठकर बैठ गया था, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी सूजी। अब फिर क्या हो गया है आपको? तो बस हर वक्त लेक्चर देना आता है। वो झुंझुला गया था। अगर आज तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं चले और जाकर इंटरव्यू नहीं लिए तो याद रखो अमाद, मैं तुमसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे तमाम क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दूंगा और जो जायदाद तुम्हारे नाम है वो सब वापस अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी की हर आसाइश छीन लूँगा। मैं भी तुम्हारा ही बाप हूँ। बाप की ये बात ज़हन नशीन कर लो। अमाद को जैसे झटका लगा। क्या आप मेरे कार्ड्स बंद कर देंगे? और जायदाद? आप ऐसा नहीं कर सकते। एहतजाजन बोला था। बहुत कुछ कर सकता हूँ, उनकी आवाज़ गूंजी, और करूँगा भी अगर आज के बाद तुमने एक कदम भी गैर जिम्मेदारी का उठाया। ये वक्त है तुम्हारे सुधरने का, नहीं तो कल को सिर्फ पछतावा रह जाएगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वो सख्त नाराज थे उससे। अमाद ने दांत भेजे, कंबल पर हाथ मारा। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते इंसान को। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ आपके साथ, मगर ये सब जबरदस्ती से कोई फायदा नहीं, मुझे मजा नहीं आता इस सब में।
رحیم علی شاہ نے ایک لمحے کو نرمی سے دیکھا۔ مزہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، ذمہ داری ہوتی ہے۔ عماد خاموشی سے اٹھا اور جیسے چاروں ناچار کپڑے بدلنے لگا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، مگر دل کے کسی کونے میں شاید پہلی بار ایک خالی سا سوال جاگا تھا۔ کیا واقعی زندگی صرف سہولت کا نام ہے یا کچھ اور بھی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اپنی ہی سر جھٹک دیا تھا۔ زیادہ بوجھ وہ اپنے دماغ پر لیتا ہی نہیں تھا اور اس کی عادت میں شمار تھا۔ دفتر کی چوتھی منزل پر بنے ویٹنگ ایریا میں ایک خاموش سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی سفید دیواریں، نیلے پردے اور سلیقے سے لگی ہوئی کرسیاں ماحول کو رسمی بنا رہی تھیں۔ ایک کنڈیشنر کی مدھم سی آواز اور وقفے وقفے سے آنے والی فائلوں کی سرسراہٹ اس خاموشی کو توڑتی تھی۔ دیوار پر ایک کلاک بار بار وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مناہل کے دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں موجود فائل بار بار کھول رہی تھی، ہر صفحہ، ہر ڈاکومنٹ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کبھی لفافے کا کونا سیدھا کرتی، کبھی سرٹیفکیٹ کے فولڈ پر انگلی پھیرتی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی ہلکی پسینے کی نمی تھی جو اس کی ٹینشن کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ اس کا چوتھا انٹرویو تھا۔ ابھی تک اسے صرف اور صرف ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہیں سے بھی کال نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کے گریڈز بہترین تھے، مگر اب وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی، دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ نوکری کی شد ضرورت تھی، مگر سب کچھ ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد بیٹھے دوسرے امیدواروں کو دیکھتی، کوئی کانفیڈنٹ انداز میں موبائل پر مصروف تھا، کوئی اپنے ریزیومے کا جائزہ لے رہا تھا اور کوئی پرسکون بیٹھا تھا جیسے سب کچھ آسان ہو۔ مناہل کی انگلیاں بار بار گھبراہٹ سے فولڈر کے کنارے کو دبانے لگتیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور خود سے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کی، جیسے اندر کی بے چینی کو قابو میں لانا چاہتی ہو۔ تم کر سکتی ہو مناہل، تمہیں کرنا ہے۔ امی ابا کو اب سہارا چاہیے، عائزہ باجی کی شادی ہے، ان کے خواب، ان کی دعائیں، سب کچھ تم سے جڑا ہے۔ اگر آج ہار گئی تو سب کچھ رک جائے گا۔ تم کمزور نہیں ہو، تم وہی ہو جس نے ہر مشکل میں خود کو سنبھالا ہے۔ یہ انٹرویو تمہارے لیے صرف نوکری نہیں، یہ تمہاری زندگی کا راستہ ہے۔ لیکن وہ جانتی ہے یہ انٹرویو اس کی زندگی کا راستہ نہیں، اس کے لیے کٹھن مراحل کا راستہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی ابھری، لیکن فوراً پلکیں جھپکا کر اس نے سب سے آنکھیں خشک کیں، انگلیوں سے دوپٹہ درست کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب کی بار اس کی گرفت فائل پر مضبوط تھی، جیسے دل نے حوصلہ پکڑ لیا ہو۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک خوش اخلاق سی لیڈی نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی اور نظریں کاغذ پر گڑی ہوئی تھیں۔ مس مناہل افتخار، انہوں نے نرم لیکن پروفیشنل انداز میں پکارا۔ مناہل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس نے ایک پل کو گہری سانس لی، فائل کو مضبوطی سے تھاما اور کرسی سے آہستگی سے اٹھی۔ پورے جسم میں جیسے ایک سنجیدگی دوڑ گئی ہو، وہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم میں اعتماد کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھری خاموشی بھی شامل تھی۔ دروازے کے قریب پہنچی تو لیڈی نے مسکرا کر اشارہ کیا، یہاں تشریف لائیے، انٹرویو روم اندر ہے۔ مناہل نے سر ہلایا، لبوں پر ایک ہلکی سی دعائیہ سرگوشی تھی، یا اللہ آسانی دینا، اور پھر دروازے کی چوکھٹ پار کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ انٹرویو روم ایک وسیع، خاموش اور قدرے ٹھنڈا کمرہ تھا، جہاں سامنے کی دیوار پر کمپنی کا لوگو جلملا رہا تھا۔ سامنے ایک بڑی میز تھی جس کے پیچھے ایک جوان، وسیع اور رعبدار شخص بیٹھا تھا، عماد علی شاہ۔ سفید شرٹ، بلیک ویسٹ کوٹ، نفاست سے سنوارے بال اور چہرے پر وہ روایتی خروج جو شاہوں کے لہجے میں شامل ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا اور مناہل اندر داخل ہوئی، دوپٹے کو سنبھالتے، فائل کو مضبوطی سے تھامے۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی ایک ہلکی سی پرچھائیاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایک معصوم سی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے میز کے قریب آئی، مؤدبانہ لہجے میں بولی، السلام علیکم سر۔ عماد نے سر اٹھا کر جیسے اس کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی نگاہیں چند ثانیوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی چہرے دیکھے تھے، کئی حسین لڑکیاں ملی تھیں، مگر مناہل میں کچھ اور ہی بات تھی، ایک سادگی، ایک وقار، ایک خاموش روشنی، جیسے کسی پرانے نظم کی خوبصورتی۔ وعلیکم السلام، اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا، جیسے وہ مکمل ہوش میں نہ ہو۔ مناہل نے فائل میز پر رکھی، یہ میرے ڈاکومنٹس کی فائل ہے۔ عماد نے فائل پر نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر۔ کچھ لمحے سرسری سوالات کیے، تعلیمی قابلیت، پچھلا تجربہ اور دیگر رسمی باتیں۔ مناہل نے سنجیدگی سے، سلیقے سے جواب دیے، اس کا انداز کسی بھی پیشہ ورانہ امیدوار جیسا تھا۔ پھر عماد نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سنجیدہ انداز میں پوچھا، آپ کی پرسنل ہابیز کیا ہیں؟ کچھ ایسا جو آپ شوق سے کرتی ہوں؟
وہ انٹرویو سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا تھا۔ ناہل نے ایک پل کو چون کر دیکھا جیسے سوال غیر متوقع ہو، پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جی مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے، خاص طور پر اردو ادب، افسانے اور سوانح عمریاں۔ عماد کے لبوں پر ناپسندیدگی کی ایک ہلکی سی لہر آئی۔ وہ جیسے دبی آواز میں کچھ بڑبڑایا، کتابیں؟ وہ خود ویڈیو گیمز، کار ریسنگ اور بے مقصد تفریحات کا شوقین تھا۔ اس کے لیے کتابوں کا شوق کچھ بور سا لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد چل کر اس کے قریب والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ناہل نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی پریشانی ابھری۔ وہ بے چینی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، پاؤں بھی سمٹے تھے۔ عماد نے گہری نظر اس پر جمائی اور نرمی سے مگر ایک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ بولا، ناہل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انٹرویو سے ہٹ کر۔ ناہل نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے۔ عماد نے تھوڑا جھک کر راز ترانہ انداز اپنایا۔ اگر تمہیں واقعی نوکری چاہیے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ناہل کا چہرہ جیسے پھیکا پڑ گیا تھا، سانس رک گئی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے نظریں اٹھا کر خوف اور بے چینی سے عماد کی طرف دیکھا۔ دروازہ اب بھی پیچھے بند تھا اور کمرے کی خاموشی میں ایک انجانا خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوتے ہوئے اور پھر وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت مدھم آواز میں بولا تھا، دیکھو تم اچھی ہو اور مجھے پسند آ گئی ہو، میں چاہتا ہوں تم میرے قریب آؤ، میرے ساتھ وقت گزارو، گھومو، شاپنگ کرو، ڈنر، لنچ سب میرا، اور بدلے میں تمہیں یہ نوکری بھی مل جائے گی، سیلری بھی بڑھا دوں گا، سیکیورٹی بھی، سہولتیں بھی۔ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے خوش رکھو، صرف اتنا ہی، اور خوش کرنے کا مطلب بستر گرم کرنا ہے، میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی رعونت، وہی غرور جھلک رہا تھا جو ہمیشہ سے اس کے مزاج کا حصہ تھا، لیکن جانتا نہیں تھا سامنے بیٹھی لڑکی غریب ضرور تھی مگر بکاؤ نہیں۔ ناہل کی آنکھوں میں جیسے کسی نے آگ بھر دی، اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، اس کے ہاتھوں کی گرفت فائل پر سخت ہو گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے گھورتی رہی، پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل کیا کہ منہ توڑ دیں، لیکن چپ رہنا ہی اس کو ٹھیک سمجھتا تھا۔ وہ لڑکی تھی، پیچھے خاندان تھا، اپنی وجہ سے وہ کسی کو بھی نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ دنیا تو تھی ہی ظالم، اب وہ ان لوگوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دروازے کی طرف مڑی ہی تھی جب وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا جواب نہیں دیا؟ بتاؤ منظور ہے تمہیں ڈیل؟ اس نے ایک نگاہ عماد علی شاہ کے چہرے پر ڈالی تھی، بےحد سکون سے مگر ایک عجیب ٹھہراؤ میں۔ اس نے کہا، ہو گئی آپ کی بکواس، اب میرا راستہ چھوڑیں۔ عماد ایک لمحے کو حیران رہ گیا، اسے ایسا رد عمل کبھی کسی لڑکی سے نہیں ملا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے قدم رکھ کر راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ارے ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ کچھ تو بولو، جواب تو دو۔ ناہل نے اسے یوں دیکھا جیسے کسی گندگی پر نظر پڑ جائے۔ جواب چاہیے؟ سنیں، میں ضرورت مند ہوں، مجبور نہیں۔ میری غیرت اور عزت ان چھوٹی سوچوں سے کہیں بڑی ہے۔ تم جیسے لوگ نوکریاں دے سکتے ہیں، عزت نہیں، اور ہم عزت دار لوگ ہیں۔ تم جیسے شخص کے ساتھ اگر کھڑی ہوئی تو میری عزت پر بھی داغ لگ جائے گا۔ بہتر ہے کہ میں اپنی مجبوریاں لے کر یہاں سے چلی ہی جاؤں، تو تم جیسا شخص اپنی گھٹیا نوکری اپنے پاس ہی رکھے۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر خاموش نہیں ہوئی تھی۔ عماد کا غرور زخمی ہو چکا تھا، طیش میں آ کر اس نے ہاتھ اٹھایا، شاید ناہل کو خاموش کروانا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں ہی تھم گیا تھا۔ ناہل نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں چمکتی ہوئی چنگاریاں لیے بولی، یہ ہاتھ اگر دوبارہ اٹھایا تو کاٹ کے رکھ دوں گی۔ تم جیسے مرد بس کرسیوں کے مالک ہو، کردار کے نہیں، ہوس کے پجاری۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، صرف اور صرف ذلالت نصیب ہوگی۔ ایک پل کو عماد کی نظریں جھک گئیں، جیسے جسم سن ہو گیا ہو۔ ناہل اپنے قدموں کی مضبوطی کے ساتھ دروازے کی طرف مڑی اور بغیر پلٹ کر دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، سرفراز، سرخ رو اور بے حد باوقار۔ عماد کے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر وہ خاموشی ایک طوفان کی آہٹ بن چکی تھی۔ ناہل کے جانے کے بعد کمرے میں ایسا سکوت تھا جیسے کوئی ٹوٹ چکا ہو۔ عماد علی شاہ کا چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ اس کے دماغ میں شدید غصہ بھر چکا تھا، لیکن اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ دماغ کی نسیں ابھر چکی تھیں، غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی اسے آئینہ دکھا کر گئی ہو، اسے کرسی کو پوری قوت سے پیچھے دھکیل کر پھینکا۔ پورا کمرہ ہل گیا تھا، کمرے میں موجود کتابیں، فائلیں اور دستاویزات ایک ایک کر کے فرش پر گرنے لگیں۔ عماد کا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھا، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ پورا آفس الٹ دے۔ موبائل نکال کر انتہائی غصے میں خادم کو فون کرنے لگا۔
پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ خادم فوراً سنو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، وہ دھار کر بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے، اپنے خاندان کا لاڈلا جیسے کسی نے کبھی نہ کہیں نہ کیا ہو۔ وہ لڑکی اسے ہزار باتیں سنا کر چلی گئی تھی، ایسے کیسے وہ خاموش بیٹھ جاتا، یہ اس کی توہین تھی اور یہ بات اسے بالکل گوارا نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ خادم کی آواز تھی، جی صاحب سب ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے کی پھنکار محسوس کر کے خادم بھی سیدھا ہوا تھا۔ عماد نے گہری سانس لی اور پھر نفرت سے بولا، وہ لڑکی جو بھی میرے کمرے سے نکلی ہے اس کے بارے میں مجھے ہر ایک بات چاہیے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ، اس کے فیملی ممبرز، اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت، الف سے یا تک، مجھے سب کچھ چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ معلومات ملنی چاہیے، اور اگر کہیں بھی ذرا بھی چونک ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خادم کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن صاحب یہ کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے، ایسا کیوں؟ سب ٹھیک ہے، کسی کی انفارمیشن نکالنا جرم کے زمرے میں آتا ہے، اگر رحیم صاحب کو معلوم ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عماد کا غصہ مزید بڑھا۔ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تمہیں میری باتوں کی اہمیت نہیں پتہ؟ میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گا اگر یہ مجھے نہیں ملی، سب کچھ تباہ کر دوں گا، تم سمجھ رہے ہو؟ بابا ہوں سامنے یا پھر کوئی اور، مجھے یہ لڑکی چاہیے، فوراً سے پہلے تمام انفارمیشنز مجھے بھیجو، ورنہ تم بھی اپنے لیے کہیں اور بندوبست کر لینا۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دھاڑ رہا تھا۔ تمام انٹرویوز کینسل کر دیے گئے تھے۔ خادم نے فوراً سر جھکاتے ہوئے کہا، جی صاحب سمجھ گیا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی اس بارے میں تفتیش کرتا ہوں اور آپ کو جلدی مکمل معلومات فراہم کر دوں گا۔ وہ بھی فوراً سیدھا ہوا تھا کیونکہ سمجھ گیا تھا کہ شیر کی کچھار میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ عماد کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، اس کا دماغ تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، کوئی بھی لڑکی مجھے انکار نہیں کر سکتی، میں عماد علی شاہ ہوں جس کے لیے کسی بھی شے کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں بتاؤں گا تمہیں منال افتخار کہ میں کس بلا کا نام تمہاری ہستی کو خاکستر کر نہ کیا تو میرا نام عماد علی شاہ نہیں۔ کھٹاؤں سے ڈھکا آسمان جیسے مناحل کے دل کی حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ موسم میں خنکی تھی مگر اس کے دل میں جو طوفان اٹھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ سرد اور بے رحم تھا۔ وہ دفتر سے نکلی تو آنکھیں دھندلا چکی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں اور قدم بے جان سے۔ سڑک پر آتی جاتی گاڑیاں، لوگوں کا ہجوم، سب کچھ ایک دھند کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ایک گہری تکلیف تا سوچ میں ڈوبا ہوا وہ سڑک کنارے آ کر کھڑی ہوئی اور ایک رکشہ روک لیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں اب مزید روکنے کی طاقت نہیں دکھتی تھی۔ اس نے دوپٹے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا تھا جیسے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر خود سے کہیں چھپ سکتی تھی؟ کتنی چھوٹی سوچ ہے لوگوں کی، صرف عورت ہونا ہی کافی ہے انہیں عزت نہ دینے کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، آنکھوں سے بہتے آنسو آواز میں گھلنے لگے تھے۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ صرف ایک عزت دار نوکری چاہیے تھی، بس اتنا چاہا تھا کہ امی ابو کو سکون دے سکوں، عائزہ باجی کی شادی کا بوجھ بانٹ سکوں، کہتی سی خواہش رکھنا بھی جرم ہے۔ رکشے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے لگا جیسے شہر کی ہر دیوار اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتی، بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر اندر کا ٹوٹا ہوا وجود اس کے حوصلے کو کچل رہا تھا۔ جب ایک عورت خود کمانا چاہتی ہے، محنت کرنا چاہتی ہے تو اسے یوں کیوں آزمایا جاتا ہے؟ کیوں ہر راستہ کسی آزمائش کا میدان بن جاتا ہے؟ کیا عورت صرف اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خاموش ہو، سجی سنوری ہو اور کسی کی مرضی سے سانس لے؟ اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ رکشے والا ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھ چکا تھا مگر کچھ کہہ نہیں پایا۔ آخر کار مناہل نے ہلکی آواز میں پتہ بتایا، گلزار کالونی، نمرا مسجد کے پاس۔ آواز میں تھکن، اداسی اور شکست خودری تھی۔ راستے پر وہ خود سے ہی لڑتی رہی، خود کو سمجھاتی رہی، نہیں مناہل تم کمزور نہیں ہو، تمہیں ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں جھکنا، نہیں ٹوٹنا، تمہارے پاس صرف تمہاری عزت ہے اور وہ تم نے بچا لی، یہی تمہاری جیت ہے۔ وہ کبھی ٹوٹ رہی تھی، کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی، مگر آج اس کو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ بے شک آج سے پہلے وہ 4 چھکوں پر مزید انٹرویو دینے بھی گئی تھی، لیکن اس طرح کی ذلت کا سامنا اسے وہاں نہیں کرنا پڑا تھا جتنی بیہودہ باتیں اس نے کی تھیں۔ وہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر آنسو اس کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ دل کی گہرائیوں میں چھپا دکھ ہر لفظ کو کمزور کر رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے دوپٹے میں چہرہ پہنچا، آنکھوں کو خشک کیا اور گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی۔ وہ جانتی تھی
کا دروازہ کھلے گا تو سامنے عائزہ ہو گئی، جیسے وہ کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی اور وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ خوش ہو کر اپنے گھر جائے۔ ان لوگوں نے غربت کے دن دیکھے تھے لیکن کبھی عزت نہیں گنوائی تھی۔ ہنستے چہرے کے پیچھے چھپی یہ لڑائی صرف یہ جانتی ہوں۔ بہت سے بڑبڑا کر رکشے سے اتری تھی، کرایہ دیا تھا اور پھر وہ چپ چاپ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی دہلیز پر پہنچی، جیسے کوئی سپاہی میدان سے واپس آیا ہو، زخموں سے چور مگر سر بلند۔ دھوپ اب ذرا جھکنے لگی تھی، دوپہر کی سنہری روشنی برآمدے کی اینٹوں پر تھپکی دے رہی تھی۔ ناہل تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی اماں دوپٹہ سر پر لیے مسکرا رہی تھیں، جیسے بیٹی کے آنے کی خبر پہلے سے ہو۔ السلام علیکم اماں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، خیر نہ لاگئی بیٹی؟ اماں کی بوڑھی آنکھوں میں خوشی چمکی، مگر ناہل صرف سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے سامنے بیٹھنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جانتی تھی ان کی آنکھوں میں کیا ہے، کس قسم کی چمک ہے۔ یقیناً وہ نوکری کی وجہ سے ہی خوش تھی، مگر جو چاہتی تھی ابھی فی الحال وہ نہیں کر پائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو عائزہ موبائل پر کسی ویڈیو میں مصروف تھی۔ ناہل کو دیکھتے ہی ناہل کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیسا رہا انٹرویو؟ پانی لے کر آؤں؟ جبکہ وہ بظاہر سے اپنا سامان رکھ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ عائزہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر بولی تھی، کچھ بتایا نہیں تم نے؟ آنکھیں تو تمہاری لال ہو رہی ہیں۔ وہ فکر سے بولی، آخر کو بہن تھی، پہلی نظر میں ہی اس کی تکلیف بھانپ گئی تھی۔ ناہل نے نظر چرا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں دیکھو سب، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ فوراً ہی بات کو گھما کر سیدھی بیٹھ گئی تھی، دوپٹہ اتارا، فائلیں ایک طرف رکھی اور گہری سانس لی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ سب چھپا لے، مگر عائزہ کی نظریں ماں جیسی تھیں، سب پڑھ لیتی تھی۔ عائزہ نے اس کا بازو تھاما، نرمی سے رخ اپنی طرف کیا۔ ناہل سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو کیا؟ یہ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ سب ٹھیک ہے بیٹا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ اس کے آواز میں فکر تھی، خلوص تھا اور ایک بہن کا بے حد گہرا رشتہ۔ ناہل کی آنکھوں میں وہ آنسو جو وہ سڑک پر پیتی آئی تھی اب رک نہیں پائے۔ وہ ایک جھٹکے سے عائزہ کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دنیا بہت ظالم ہے عائزہ باجی، بہت ظالم۔ عائزہ کے ہاتھ اس کی پیٹھ پر تھپ تھپاتے رہے۔ کیا ہوا ناہل؟ مجھے سب بتاؤ، دل ہلکا کرو۔ ٹینشن مت لو تمہاری باجی، نہ تمہیں کچھ بولیں گے نہ ہی ججمنٹ پاس کریں گی۔ تم بے فکر ہو کے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ ناہل نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالا اور سسکتے ہوئے کہا، وہ انٹرویو لینے والا، اس نے کہا اگر نوکری چاہیے تو میرے ساتھ وقت گزارو، ڈنر، شاپنگ، سب، لیکن بدلے میں مجھے خوش رکھو، میرا بستر گرم کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رو دی، جیسے زخم کو الفاظ دے کر وہ کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عائزہ کا چہرہ ایک لمحے کو سن ہو گیا، آنکھوں میں غصے اور دکھ کا طوفان امڈ آیا، مگر فوراً اس نے بہن کو اپنے ہزار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، بس کرو میری بہن، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، خود کو بچایا، یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ یہاں کے مرد ایسے ہی ہیں، اپنی ہوس مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اگر جانتے نہیں خدا زبردستی کھینچتا ہے تو کیا حال کر دیتا ہے۔ ناہل نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں نے کچھ برا نہیں کیا تھا، پھر بھی یوں ذلیل ہونا پڑا، کیا صرف عورت ہونا کافی ہے ذلت کے لیے؟ عائزہ نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، نہیں میری جان، تم کمزور نہیں ہو، ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن تم جیسی لڑکیاں ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہیں۔ تم کہیں اور اپلائی کرو، بہت موقع ملیں گے، پھر وعدہ کرو ہار نہیں مانو گی۔ ناہل نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، آنکھوں میں آنسو اب ڈھلنے لگے تھے، خوابوں کی جگہ امید کا رنگ دکھانے لگے تھے۔ کمرے میں ایک خاموش طاقت بھر گئی تھی، دکھ ابھی بھی موجود تھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک بہن کی محبت اور حوصلے کی روشنی بھی شامل تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے، ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا جو اس کی مشکلات میں اضافہ کرتا، لیکن آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کی نرم روشنی بازار کی گہما گہمی میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رنگ برنگی دکانوں کے آگے جھلملاتے کمکمے، گاہکوں کے چہل پہل اور بیچ میں ہنستی مسکراتی ناہل اور عائزہ جیسے لمحے بھر کو ساری تلخیوں کو بھلا چکی ہوں۔ چلو عائزہ باجی، شاپ میں چلتے ہیں، تمہارے لیے سوٹ اچھا مل جائے گا، رنگ بھی پسند آئے گا، ناہل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس تم ساتھ ہو تو سب اچھا لگتا ہے، میری چھوٹی سی خوشی بھی تم بڑا شوق سے بانٹ لیتی ہو۔ کئی دن بعد وہ دونوں شاپنگ پر آئی تھی، آخر ہو شادی میں
دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ دونوں بہنیں دکان میں داخل ہوئیں۔ دکان چھوٹی تھی مگر کپڑوں کی قطاریں ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ دکاندار نے مسکرا کر استقبال کیا اور نئے ڈیزائنز دکھانے لگا۔ ابھی دونوں بہنیں ایک خوبصورت ساڑی پر نظر جمائے دیکھ ہی رہی تھی کہ دکان کے دروازے پر کچھ شور ہوا۔ 4 نوجوان لڑکے زور سے کہکے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے انداز میں بدمعاشی صاف جھلک رہی تھی۔ دو نے آ کر دکان کو کونے میں کھڑے ہو کر عیارانہ نظروں سے بہنوں کو گھورنا شروع کر دیا۔ واہ بھئی، آج تو قسمت مہربان ہے، کیا مال ہے یار، ایک لڑکے نے کہا تو باقی ہنس دیے۔ منال نے فوراً رخ موڑا، نظریں تیز کی۔ تمیز سے بات کرو، ہم کی ایسی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، وہ تڑاک کر کے بولی تھی۔ اوہو، تیز بھی ہے اور خوبصورت بھی، دوسرے نے قدم آگے بڑھایا۔ عائزہ نے منال کو بازو سے تھام کر پیچھے کیا۔ منال چپ رہو، نکلتے ہیں یہاں سے۔ ارے ابھی کہاں جا رہی ہو، ابھی تو دوستی ہوئی بھی نہیں۔ ایک نے کہا اور آگے بڑھ کر منال کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ ورنہ زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ منال دھاڑی، وہ نہ کبھی پہلے کسی کی سہتی تھی اور نہ اب سہنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اگلے لمحے ایک لڑکے نے منال کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرائی اور گرنے کے قریب تھی۔ عائزہ باجی، وہ چیخی، لیکن اس سے پہلے کہ عائزہ کو سمجھ پاتی باقی 2 لڑکے اس کے بازو پکڑ چکے تھے۔ وہ زور سے چیخی، چھوڑو مجھے منال، چھوڑ دو میری بہن کو۔ منال فوراً سنبھل کر اس کی طرف لپکی مگر ایک لمحے نے اس کا راستہ روک دیا۔ عائزہ چیخ رہی تھی، ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، منال بچاؤ مجھے، بغیرت چھوڑو اسے۔ منال نے زور سے دھکا دیا مگر وہ تیزی سے شاپ کے باہر نکل چکے تھے۔ بازار کے شور میں اس کی چیخیں دب رہی تھیں مگر منال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ انجن کی آواز گرجی اور اگلے ہی لمحے وہ نظریں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ نہیں باجی، منال سڑک کے بیچ کھڑی چیخ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ ہوا میں بے جان سے اٹھے ہوئے تھے۔ راستے بھر لوگ رک گئے تھے، کچھ اکا بکا تماشا ہے، کچھ بے بس، مگر منال کے دل میں اسی لمحے صرف ایک چیز تھی، عائزہ کو بچانا، کسی بھی قیمت پر۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ لمحے میں ہوا کیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، محض اس کو ذرا سا لڑکھڑانا اس کی بہن کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی، اگر یہ خبر اس کے سسرال تک پہنچ جاتی تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا، یہ سوچ آتے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ بازار کی وہ سڑک جہاں چند لمحے پہلے زندگی رواں دواں تھی، اب منال کے لیے جیسے قیامت کا منظر بن چکی تھی۔ وہ تھکی ہوئی نڈال آنکھوں میں آنسو، لبوں پر عائزہ کی صدائیں لیے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، دل کسی پتھر کی طرح بھاری ہو گیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے سر تھامے وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کال کر کے اطلاع دے یا پھر پولیس اسٹیشن جائے۔ دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اس کے گھر کا کل سرمایہ اس کے بابا تھے، اگر ان تک یہ خبر پہنچی تو ان کے دل پر کیا گزرتی، یہ سوچ آتے ہی اس کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے پرس میں رکھے موبائل پر مخصوص بیل بجی۔ وہ چونکی، ہاتھ کانپتے ہوئے موبائل کی طرف بڑھے۔ اسکرین پر چمکتا پیغام تھا، اگر مجھ سے نکاح کر لو تو کچھ دیر میں تمہاری بہن صحیح سلامت مل جائے گی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میسج کو دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود سے بے بسی اور خوف سے کانپتے ہوئے اس نمبر پر کال ملائی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یہ کوئی مذاق نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو، مگر وہ حیران تھی کہ یہ اجنبی کون ہے جو اتنی بڑی بات بول رہا ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہی تو اس کی بہن کو اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ سوچ آتی اس نے کال لگائی تھی تاکہ تفصیلی بات کر سکے۔ کال چند بیلز کے بعد اٹھائی گئی۔ کون ہو تم؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میری بہن کہاں ہے؟ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اغوا ہوئی ہیں؟ اور میرا نکاح کرنا کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ دھاڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک مانوس کہکا ابھرا، ارے اتنی جلدی بھول گئی، یہ وہی عماد علی شاہ ہے جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہی جسے تم نے تھپڑ مارنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر دھکایا تھا، یاد آیا؟ تم ہو؟ منال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں میں ہوں۔ بہت شوق تھا نا بدتمیزی کرنے کا، میرا ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دی تھی تم نے۔ اب سنو، جب تک تم مجھے خوش نہیں کرو گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری پیاری بہن صحیح سلامت واپس آ جائے، اس کی شادی عزت سے ہو، تو ایک کام کرنا ہوگا، مجھ سے نکاح کر لو، مجھے خوش کرو، چاہے تو نکاح کے بعد طلاق لے لینا، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ابھی تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن جب تک تم مجھے خوش نہیں کرو گی میں طلاق بھی نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھنا لڑکی۔ چل ہمیں منال پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑی رہی جسے دنیا کا شور سنائی دینا بند ہو گیا ہو، صرف دل کی دھڑکنیں باقی رہ گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے،
اور بابا کی عزت، عائشہ کی زندگی اور دوسری طرف اس کی خوشیاں، دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی بہن بے حد ضروری تھی۔ چند لمحے بعد لبوں پر ایک تھکی ہوئی سرگوشی اٹھی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے، میں سب کچھ کروں گی، بس میری عائزہ باجی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ واہ، آخرکار عقل ٹھکانے آ ہی گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ تنہا عماد کے الفاظ زہر جیسے دل میں اترے اور پھر کال بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد موبائل ایک بار پھر بجا۔ اس بار ایک میسج، ایک لوکیشن۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے لوکیشن دیکھی۔ دل میں ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ آنسو اب بھی آنکھوں میں تھے مگر قدم تیز ہو چکے تھے۔ وہ دوڑنے لگی، عزت بچانے کے لیے، اپنی بہن کے لیے اور شاید خود کو قربان کرنے کے لیے، مگر دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی بہت مطمئن تھی۔ وہ شخص نکاح کی بات کر رہا تھا اور یہی بات اسے تھوڑی بہت راحت پہنچا رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہر طرف سناٹا چھپا ہوا تھا۔ مناہل ایک پرشکوہ مگر سنسان فارم ہاؤس کے گیٹ پر رکی تھی۔ اس کے قدم کپکپا رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں، دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ کرے عائزہ باجی خیریت سے ہوں۔ گیٹ پر کھڑے پہرے دار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فارم ہاؤس کے اندر ہر چیز ترتیب سے تھی مگر ماحول ایک عجیب سی سرد مہری اور خوفداری تھا۔ تورے دیوار سنسانی کا عکس لیے ہوئے تھے۔ لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کا دل دہلتا رہا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ ایک نوکر سے مرکزی ہال کی طرف لے جا رہا تھا۔ جب وہ بڑے ہال میں داخل ہوئے تو سامنے ایک دیدہ زیب صوفہ سیٹ پر عماد علی شاہ اپنے 3 قریبی دوستوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ان سب کی نظروں میں شکار دیکھنے والی چمک تھی۔ دائیں جانب قاضی صاحب اپنا نکاح نامہ کھولے بیٹھے تھے۔ مناہل نے ایک نظر میں سب کو دیکھا اور بغیر وقت ضائع کیے عماد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے میری بہن؟ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں بے خوفی۔ عماد نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا اور میز پر رکھی پستول اٹھا کر نرمی سے اس کے سر پر رکھ دی۔ چپ چاپ نکاح کرو، پھر بہن واپس ملے گی، اگر زبان چلی تو کچھ نہیں بچے گا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب خاموش۔ اسے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، خود کو سنبھالا اور بے آواز قدموں سے جا کر قاضی صاحب کے قریب بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب نے رسمی انداز میں نکاح نامہ کھولا، قلم اٹھایا اور سرسری نظر عماد اور مناہل پر ڈال کر بولے، بی بی مناہل بنت افتخار احمد، کیا آپ کو عماد علی شاہ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ مناہل نے آنکھیں جھکائے، کپکپاتی آواز میں لب ہلائے۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، دوسری بار، کیا آپ کو عماد علی شاہ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے؟ قبول ہے۔ آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر آیا۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال گونجا، تیسری اور آخری بار، قبول ہے؟ مناہل نے پیچھے تمام دکھ، بے بسی اور آنسو کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اپنی نگاہیں عماد کی طرف موڑی جو پرسکون انداز سے مسکرا رہا تھا۔ عماد علی شاہ، کیا آپ کو مناہل بنت افتخار احمد نکاح میں قبول ہیں؟ اس نے ایک نظر مناہل پر ڈالی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بے حد قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب نے دستاویزات پر دستخط کروائے۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے سکون سا چھا گیا تھا، لیکن مناہل کے اندر طوفان مچ چکا تھا۔ وہ دل میں صرف ایک دعا کیے بیٹھی تھی، اب بس میری بہن خیریت سے مل جائے۔ فارم ہاؤس پر پرشکوہ اور خاموش فضا میں نکاح کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ عماد نے مسکراتے ہوئے مناہل کی طرف دیکھا اور آہستگی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ساری محفل، دوست، ملازم، حتیٰ کہ قاضی صاحب تک کو وہ اشارے سے رخصت کر چکا تھا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ مناہل خاموشی سے بیٹھ گئی، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر خوف اور تھکن کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں۔ عماد جھک کر اس کے قریب آیا، اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی، تو بتاؤ بستر کیسے گرم کرو گی؟ مناہل کی آنکھیں فوراً کھلیں اور اسے سخت نظروں سے گھورنے لگیں۔ عماد نے سر پیچھے جھٹکا اور بلند آواز میں کہکا مارا، ارے بس کر یار، ڈر گئی۔ پھر آہستہ سے بولا، چلو جانے دیا، بارات لے کر آؤں گا، تب صحیح تمام فعل انجام دوں گا، پھر ٹھیک انداز میں تمہاری عزت بھی، رخصتی بھی اور محبت بھی مکمل ہوگی۔ وہ اب ذرا سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مناہل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تمہاری بہن کو تمہارے گھر پہنچا دیا گیا ہے، بالکل سلامت، مگر سنو مناہل، اب تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے بولا، تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہاری خودداری پتہ ہے، مجھے وہ بہت پسند آئی، شاید محبت ہو گئی ہے مجھ جیسے بگڑے ہوئے انسان کو۔ وہ بے اختیار سر جھکا کر اعتراف کر گیا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔
کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عماد نے پھر بولنا شروع کیا، میں واقعی لاپرواہ ہوں، میرا ہر کام ایک ایڈونچر ہوتا ہے، اس سے تم سے بھی ایڈونچر کیا، لیکن اب تم میرے دل کا سکون ہو۔ بابا سے بات کروں گا، بارات لے کر آؤں گا، باقاعدہ رخصتی ہوگی، تمہیں وہ سب دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ ناہل کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور عماد کی طرف دیکھ کر کہا، تو پھر دیر مت کرنا، کیونکہ اب مجھے تم پر یقین ہو رہا ہے، اور پلیز میرا یقین مت توڑنا۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کو سینے سے لگا گیا تھا، وہ واقعی اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ آپ سے وقتی طور پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن جب اپنے کردار پر اور تمام چیزوں پر نظر ثانی کی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکی تھی اور وہ غلط ہے۔ 2 ہفتے بعد روشنی سے پورا علاقہ جگمگا رہا تھا، باہر گلیاں سج چکی تھیں، ہر طرف خوشی اور کہکے تھے۔ آج ایک ساتھ 2 دلہنیں رخصت ہو رہی تھیں، عائزہ اور مناہل۔ دونوں بہنیں سجے سورے جوڑوں میں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ عائزہ کے چہرے پر مکمل سکون تھا اور مناہل کے چہرے پر ایک خاص سی روشنی، جیسے طوفان کے پاس ساحل مل گیا ہو۔ عماد سفید شیروانی میں خاصا وجیح لگ رہا تھا، اور عائزہ کا شوہر بھی خوش مزاج اور خوش شکل تھا۔ نکاح کے بعد کے لمحات میں مناہل نے عماد کو آنکھوں میں محبت اور نرمی دیکھی تو دل کا خوف کہیں دور چھپ گیا۔ اب چلو نا، سب انتظار کر رہے ہیں، عائزہ نے اس کے کان میں کہا تو مناہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ باجی کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی در، وہی صحن، وہی بچپن، لیکن آج وہ رخصت ہو رہی تھی۔ دل میں درد نہیں تھا، بلکہ ایک امید تھی، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی۔ وہ دونوں الگ الگ راہوں پر گامزن تھیں، دل میں نئی امیدوں کے ساتھ۔ گاڑی چلی تو عماد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مناہل نے نظریں جھکائیں، مگر دل میں سکون تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی عزت، اس کی زندگی اور اس کا ہم سفر، سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔